دربار آقا حسین علیہ السلام سجایا گیا ہے. کائنات کا یہ واحد دربار ہے جس دربار میں کسی بھی مکتبہ ذکر کا کوئی بھی انسان خلوص نیت سے آ جائے اور اس دربار کو وسیلہ بنا کر اپنے رب سے جو بھی دعا کرے اللہ اس دربار کا صدقہ اس کی ہر دعا قبول کرے. آئیے مل کر بانی ذکر جناب حاجی ایم اے بھٹی مرکز اللہ والی کے والد گرامی جناب حضرت مرحوم صادق حسین بھٹی رحمۃ اللہ علیہ تعالی، حضرت مبارک علی بھٹی رحمۃ اللہ علیہ تعالی، حضرت جواد صادق حسین رحمۃ اللہ علیہ تعالی، چودھری ارشاد حسین فدا حسین رحمۃ اللہ علیہ تعالی اور ان کے والدین، ان کے بلندی درجات کے لیے بالخصوص میرے سمیت جتنے کہ ہم سب یہاں تشریف فرما ہیں اپنے سب مرحومین کے لیے، کیونکہ سخیوں کا دربار ہے ٹھیک سب کو ملتی ان کے لیے بھی کہ جن کا کوئی فاتح کہنے والا نہیں ہے ایک دفعہ ہم شریف اور 3 دفعہ کچھ شریف پڑھتے اللہ رسول ہی کریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. امن يجلب المسترع اذا داه ويكشف السوء رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صدق الله العلي العظيم. المدد يا غوث العالم المدد يا سيد سبحان الکرام. جناب محترم راجہ نصیب صاحب مرکز اللہ والی، جناب محترم پنڈت ہیمن داس مرکز اللہ والی، جناب محترم اتم چند صاحب، جناب سردار محترم المقام میرا خان صاحب، جناب محترم مرزا کاظم صاحب مرکز اللہ والی، اور میرے سامنے تشریف فرما میرے اہل عشق اور اہل محبت شیعہ سنی بھائیوں، دل کی اتھا گہرائیوں سے جناب حاجی ایم اے بھٹی صاحب مرکز اللہ والی کا شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے ذکر آل رسول علیہ السلام کی اس عظیم اور پاک مجلس میں ہم اہل سنت کو بلا کر حیدرآباد شریف کو رہنے والوں کے لیے بالخصوص اور دنیا اسلام کو بلاموں یہ پیغام دیا ہے کہ دنیا والوں آؤ دیکھو حسین کا دربار سب کے لیے کھلا ہے. کائنات کا یہ واحد دربار ہے جس دربار میں آنے والے سے یہ نہیں پوچھا جاتا کہ اے آنے والے تو سنی ہے کہ دیوبندی ہے، تو بریلوی ہے کہ چکڑالوی ہے، تو اہل حدیث ہے یا وہابی ہے. یہ تو اسلام کے فرقے ہیں، سب یہاں آ سکتے ہیں جب تک عقل آ جائے. یہاں تو وسعت دربار اس کا
तक बढ़ी हुई है कि आने वाले को ये भी नहीं देखा जाता कि आने वाला ईसाई है कि हिंदू। सब यहाँ आ सकते हैं, मगर यहाँ आने के लिए एक शर्त है। शर्त ये है कि आने वाले के दिल में मोहब्बत है, इश्क़ अहले बैत हो, मार्फत अहले बैत हो तो वो यहाँ आ सकता है। अगर ये नहीं तो फिर अल्लाह ही नहीं चाहता कि कोई रिज़्क़ यहाँ आए। फिर अल्लाह किसी कूड़ा करकट को पसंद नहीं फरमाता, फिर दरबारों में आए। इस्लाम ये दरबार और खुसूसन कदमगाहे मौलाए कायनात लंगरे जमीन व आसमान शफीए दो जहां शाफाए दो जहां कसीम जन्नत वन्नास, इस दरबार में कोई किसी को बुला नहीं सकता और कोई अपनी मर्जी से आ नहीं सकता। ये यौम अलस्त में वादे हैं किन किन को यहाँ आना है, किन किन को यहाँ नहीं आना। एक ड्यूटी है, अजमेरी साहब हूँ, अलामा अब्बास का मेरी हूँ, अलामा नसीम अब्बास हूँ, सरदार मेवाता साहब हूँ और इस परिषद मार्च के सेक्रेटरी जनाब मोहतरम अता हुसैन साहब जवार अता हुसैन साहब हूँ, हजरत अलामा सामरी साहब हूँ। ये कोई किसी को यहाँ नहीं बुला सकता, हालांकि मेरा प्रोग्राम नहीं था यहाँ, लेकिन देखिए अलामा रियाज हुसैन रिजवी मददुल्लाह जो कि मेरे मुल्क के दाई इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन है, जवान साल इंतहाई पढ़े लिखे आलिम हैं, जिनको अहले तशय्युअ से अहले सुन्नत ज्यादा मोहब्बत अकीदत करते हैं। ऐसे रोशन ख्याल और ऐसे मोहब्बत करने वाले, हालांकि उनका प्रोग्राम पक्का था कि यहाँ आएंगे, लेकिन बीमार हुए ना सके। मेरा प्रोग्राम कच्चा था और जनाब अहमद बती साहब ने मुझे दावत इस अंदाज से दी थी जैसे चलते चलते किसी को पीछा आ जाना, पीछा में तो बेनियाजी, लेकिन यहाँ किसी की नहीं चलती। जनाब शेख रियाज हुसैन साहब जो कि पंजाब की अदादा, हमसे कोई बात नहीं की उन्होंने, आ जाना और हम भी हम नहीं जाएंगे, लेकिन न हमें भट्टी साहब और न मैं कुछ, किसी की कोई अहमियत नहीं है इस दरबार में। वो जब चाहे कान से पकड़ के जिसको चाहे बुला इसलिए कि जिसकी कदमगाह है उस कदमगाह पर बड़े बड़े बादशाह भी कुत्ते बनकर आते हैं। मैं अहमद भट्टी साहब से माफी भी मांगूंगा, इसलिए कि मैंने थोड़ा सा मेरे दिल में आया तो मैंने जो कुछ देखा मैंने कहा बरसरे मेंबर माफी मांगूंगा, इसलिए कि हमें भट्टी तेरी ये इबादत, तेरा ये खुलूस, तेरा बेसर सामानी के आगे में ये सब कुछ करना शहजादी ये कौनैन की बारगाह में मंजूर है। ये छोटा काम नहीं है। अदादारी में बहुत सी सिनफें हैं। एक अदादार होता है, एक मातम करने वाला होता है जिसे मातमी कहते हैं, एक झूला उठाने वाला होता है, एक कलम उठाने वाला होता है, एक तेज शक्ति होता है, एक जाकिर होता है, एक मुकर्रर होता है, एक हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन होता है, एक शायर होता है। बहुत से शोबे हैं, लेकिन सबसे बड़ा शोबा बानी होना है।
پانی ہونا سب سے بڑا اعزاز ہے، اس لیے کہ پانی اس منزل پر چلا جاتا ہے کہ جس منزل پر وہ کہہ سکتا ہے کہ میں غلام در غلام در غلام چوتھا امام حضرت امام زین العابدین ہوں. یہ ان کی تاثیر میں کام ہے، تو یہ بہت بڑا اعزاز ہے. اس لیے کوئی کسی کے ذہن میں نہ آئے کہ کوئی کسی کے بلانے سے یہاں آتا ہے. بس جس کے وہ گناہ بخشنا چاہیں، جس پر وہ رحمت کرنا چاہیں، جس کو عزت دینا چاہیں، اس در سے بلا دیتے ہیں، اور جس کو ذلیل و رسوا کرنا چاہیں اس در سے دور کر دیتے ہیں. کوئی بڑا نہیں ہے، اس در پر جو بڑے سے بڑا ہے وہ یہاں سب سے چھوٹا. اس لیے کہ یہ ایسی عبادت ہے جو ہم سب کر رہے ہیں. یہ نماز ابھی اذان ہوگی، میں اذان میں رکوں گا نہیں، مجھے کوئی نہ کرے میں رکوں، اس لیے کہ نماز واجب ہے. اسی طرح اذان واجب نہیں ہے لیکن ذکر حسین واجب ہے. آپ حقیقی اذان کو سنیے گا. اگر یہ اذان نہ ہوتی تو یہ نہ ہوتی. یہ ساری کی ساری اذانیں، سارے کے سارے مولویوں کی روٹیاں، سارے کے سارے بادشاہ، سارے کے سارے حکمران حسین کی جوتی کا صدقہ. یہ نماز جو آپ پڑھ رہے ہیں یہ ایسی واحد نماز ہے کہ وہ نماز جو بھی ہوگی کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا یہ قبول ہے. روزہ، زکوٰۃ، حج کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا یہ قبول ہے. واحد یہ نماز مبتت ہے کہ ادھر نیت کی قبول ہو گئی. اس لیے کہ کائنات کے سب سے بڑے شہنشاہ کہ جس کے پسینے سے نبی بنتے ہیں، اس نے امت سے یہ نماز مبتت مانگی ہے. یہ نماز مبتت مانگی ہے. اور مسلمان کتنا کمینہ ہے، کتنا ٹچیا ہے، کتنا کمزور ہے کہ کائنات کا شہنشاہ کہ جس کی جوتی کے صدقے سے سب کو ملا وہ مانگ رہا ہو اور وہ دینے کو تیار نہیں، وہ نہیں دینے کو تیار. نماز مبتت دینے کو تیار نہیں ہے اور اس میں کچھ لگتا نہیں ہے. لگا تو مٹی کا لگا، یہاں آنے والے کا کیا لگا بھائی؟ بندوبست انہوں نے کیا ہے کہ ہمیں بھٹی نے سب بچھا دی ہے، نماز مبتت کا وقت تیار ہے اور یہ نماز مبتت قضا بھی نہیں ہوتی. جب چاہو آ جاؤ، صبح 8 بجے سے شروع ہے، نہ جانے کب تک چلی آئے گی. آ جاؤ، دربار کھلا ہے، گناہ معاف ہو رہے ہیں. اس نماز مبتت کی معرفت ضروری ہے، اس کی روشنی ضروری ہے. اس لیے کہ خود حضور علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے مانگا ہے. میں تم سے کچھ نہیں مانگتا. آئی ڈونٹ نیڈ اینی تھنگ فرام یو. مجھے کچھ نہیں چاہیے. اب تم مجھے دے بھی کہہ سکتے ہو. سب تو بھوکے ننگے تھے تم، مجھے دے سکتے. تمہیں تو پانی پینے کا طریقہ نہیں آتا تھا، چھپڑوں کے جوہروں کے پانی پیتے تھے اور غلاظت کے ڈھیروں سے تم مرغیاں اٹھا کر مری ہوئی کھاتے تھے. تمہارے پاس کچھ بھی نہیں تھا، سب کملے تھے تم. یہ تو حسین کی نانی کی جوتی کا صدقہ.
اسی کا صدقہ ہے جو سب امیر ہو گئے، ورنہ امیر المومنین تو کوئی اور ہیں۔ بھائیو یہ نماز مبارک ہے، اس کو کوئی معمولی نہ جانے، اور اس کا تعلق اس دنیا سے نہیں ہے۔ دیکھیے ابھی اعظم چشتی صاحب کے نور نظر نقطۂ جگر ارشاد اعظم چشتی صاحب جو MBA ہیں، بینکر ہیں، بڑے پڑھے لکھے ہیں، سعودی سے جب آئے تو اکثر میرے پاس آتے تھے، محبت کرتے تھے چشتی صاحب بھی، ان کے بیٹے بھی، نسلی لوگ ہیں، حلالی لوگ ہیں۔ تو چند سالوں سے چل رہے پیر صاحب کیا بات ہے، گجرا شاہ مقیم کے آپ پیر ہیں، اتنی جلدیاں آپ کی بیعت ہے، اب جس کے پاس جاتا ہوں آپ کو گالیاں دیتا ہے، اور جو ہاتھ چومتے تھے آپ وہ کہتے ہیں کہ نہیں ان کو تو قتل کرنا چاہیے، یہ پیر صاحب غلط ہو گیا ہے، یہ اندر سے ٹھیک نہیں رہا، یہ خراب ہو گیا ہے۔ میں نے کہا کہ کیا آپ ناراض کیوں ہوتے ہیں، بیٹھیے باتیں کرتے ہیں، ہم بھی آپ کو سب کھاتے ہیں، ہم کوئی احمق ہیں، بیوقوف ہیں، پڑھے لکھے ہیں، ہر بات کو دیکھتے ہیں، ساری فقہ پڑھی ہیں، فقہ حنفی، فقہ جعفری، فقہ مالکی، فقہ شافعی، تو ساری اس کی کمپیریٹو اسٹیٹمنٹ بنائی ہے، قرآن کے سارے ترجمے مولانا مودودی سے لے کے کنز الایمان تک سارے پڑھ ڈالے، تاکہ دیکھا تو جائے راستہ کون سا صحیح ہے۔ کیا مجھے یہ حق حاصل نہیں ہے تو یہ دنیا چند روزہ ہے، پتوں میں کون رہ گیا یہاں، کوئی بھی نہیں رہ گیا، بڑے بڑے عالم، بڑے بڑے فاضل، بڑے بڑے پہلوان، بڑے بڑے تحقیق کرنے والے، بڑے بڑے لوگ کہ جن کے چشموں ابرو کے اشارے سے دنیا پلٹتی تھی، کہاں گئے، سب چلے گئے، کچھ رہنے والا نہیں ہے۔ اور قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ میرے بندے جب تجھ سے پوچھا جائے گا مرنے کے بعد کہ تم دنیا میں کتنی دیر رہا، تو بندہ کہے گا 1 یا 8 دن، اور پھر ایک منزل پر ہے کتنی دیر رہا، تو بندہ کہے گا پروردگار عصر ہو رہی تھی جب میں دنیا میں گیا، اب عصر ختم ہو رہی ہے تیرے پاس، اٹ از ٹو شارٹ ٹائم، اتنا چھوٹا وقت ہے، یہ اتنا تھوڑا وقت ہے۔ اور پھر قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ جب مرنے کے بعد تو اس دنیا میں جائے گا تو اصل زندگی وہ ہے، اور اس کے بعد پھر موت نہیں ہے، یعنی یہ جو زندگی ہے یہ خواب ہے، ہم ایک خواب دیکھ رہے ہیں، اور اس کے بعد موت کے بعد پھر اصل زندگی شروع ہوتی ہے، اور اس زندگی میں پھر موت نہیں ہے، پھر تمہیں زندہ رہنا ہے، اور زندہ رہنے کے لیے وہاں تو بہت سارے ملک نہیں ہیں، بہت سارے جہان نہیں ہیں، بہت سارے راستے نہیں ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر میں حیدرآباد میں رہتا اور مجھے یہاں کچھ لوگ میرے دشمن ہو جاتے تو آئی کین مائگریٹ ٹو لاہور، وہاں چلا جاتا، اگر لاہور میں میرے دشمن ہو جاتے تو آئی کین ایزیلی گو ٹو اسلام آباد، چلا جاتا، وہاں پریشانی ہو جاتی تو آئی کین گو ٹو کوئٹہ، اینی ویئر آئی کین ٹرانسفر، آئی کین مائگریٹ۔ اور اگر پاکستان میں بھی بڑے مسائل پیدا ہوں تو اٹ از ناٹ ڈیفیکلٹ فار می ٹو موو ان UK، ان انگلینڈ، اینی ویئر ان دنیا میں، کہاں بھی چلا جاؤ، یہاں تو جا سکتا ہوں، لیکن مرنے کے بعد میرے پاس کوئی چانس نہیں ہے کہ میں یہاں جاؤں یا یہاں جاؤں یا یہاں جاؤں۔ پھر وہاں رہنے کے لیے 2 جہان ہیں، ایک کا نام جنت ہے، ایک کا نام دوزخ ہے۔ یا تو ساری عمر مجھے جنت میں رہنا ہے یا ساری عمر مجھے دوزخ میں رہنا ہے، تو کیا مجھے یہ رائٹ نہیں ہے کہ آئی مسٹ تھنک اوور اٹ دیٹ ویئر آئی ہیو ٹو لیو، ویدر آئی ہیو ٹو لیو ان ہیون اور ان ہیل، مجھے کہاں رہنا ہے؟ میرے سنت بھائی یہ بات کو غور سے سنیں، علماء کرام جو اس مجلس میں بیٹھے ہیں، مجھ سے ملاقات جنہوں نے کی ہے، میرا خطاب سننے کے لیے آئے ہیں، ان سے بھی گزارش ہے کہ اگر میں غلط بات کروں تو مجھے یہاں ہی ٹوک دیں، اس لیے کہ یہ وہ واحد ممبر ہے جس ممبر پر آنے سے فتوے لگتے ہیں کہ کافر ہو گیا،
پیپر پر آنے کا دنیاوی فائدہ نہیں ہے، نقصان زیادہ ہے، پریشانیاں زیادہ ہیں، جس کا کوئی دشمن نہیں چوک میں کھڑے ہو کے قاضی عباس کے علم کو سلام کر دے، دشمن پیدا ہو جائے گا۔ کیا بات کریں، ہم سے زیادہ تو عقل مند یہ ہندو ہیمن داس ہے، حکم کیا ہے، ہم سے زیادہ دانش و بینا یہ رکھتے ہیں۔ ہم مسلمان ہو کر نہیں سمجھے کہ حق کا راستہ کیا ہے۔ میں حیران ہوں، میں تو پریشان ہوں۔ آپ تو ماتم کرتے ہیں اس کی علی میں، اس کے حسین میں ماتم کرتا ہوں مسلمانوں کی عقل پر۔ راستہ نہیں ملتا ہمیں، پتہ نہیں چلتا بھائی، ایک نہیں 72 راستے ہیں۔ اگر یہاں سے لاہور تک یا اسلام آباد تک 72 راستے جاتے ہوں تو کیا مجھے یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ وچ ون از دی بیسٹ وے ویئر آئی شوڈ ٹریول؟ اس بات کو مجھے نہیں سوچنا ہے کہ کون سا راستہ ایسا ہے جو شارٹ بھی ہو، صاف بھی ہو، سڑک بھی اچھی ہو، اینڈ دیر مسٹ ناٹ بی اینی ہرڈل ان بٹوین، اس میں کوئی ہرڈل بھی نہ ہو، اور پاس آف لیسٹ ریزسٹنس ہو۔ اب حیدرآباد کراچی سے لے کے لاہور تک حکومت پاکستان نے بائی پاسز بنا دیے ہیں۔ کیوں بنا دیے ہیں؟ اس لیے کہ بھائی رستے میں کوئی آبسٹیکل نہ ہو، کوئی پریشانی نہ آئے، کوئی گدے ریڑھی والا نہ ہو، ڈرائیونگ میں کوئی پریشانی نہ ہو، کوئی رستہ تنگ نہ ہو، بھیڑ نہ ہو، کوئی پریشانی نہ ہو، سیدھا آدمی جائے۔ یعنی دنیا کی منزل میں پہنچنے کے لیے ہم صاف رستے اختیار کرتے ہیں۔ تو کیا مرنے تک، آخری منزل تک کیا نہیں سوچنا چاہیے کہ کون سا رستہ اچھا ہے؟ نہیں سوچنا چاہیے؟ سوچنا چاہیے۔ چشتی صاحب، میں نے یہی سوچا ہے کہ وہ منزل جو اتنی کٹھن منزل ہے، جو اتنی پریشان کن منزل ہے، اور خود حضور علیہ السلام نے غریب کے بعد حضور نے آ کر کہا کہ میرے صحابہ سنو، یہ حدیث کتاب کا نام ہے سبقۃ الحدیث، اس میں ہے، اور اہل سنت کی بھی بہت سی نسائی میں بھی یہ حدیث ہے۔ حضور نے فرمایا کہ میرے صحابہ 60 وقت میری امت پر بڑے دہشتناک، بڑے خوفناک، بڑے دردناک، بڑے کردناک آنے والے ہیں۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، وہ 60 مقامات کیا ہے؟ تو سنو، پہلا مقام وقت موت ہے، بڑا دہشتناک، بڑا دردناک، بڑا خوفناک، بڑا کردناک۔ اور جائیے بہشتی زیور سے لے کے ساری اہل سنت کی کتابیں پڑھ جائیے اور دیکھیے کہ مرنے کے وقت کتنی مصیبت ہے، کتنی پریشانی ہے۔ یہ جملہ کافی ہے سمجھ لینے کے لیے کہ حضور نے فرمایا کہ بیری کے کانٹوں دار درخت پر جیسے ریشم کی چادر ڈال کر کھینچ دی جائے اور وہ تار ہو جائے، یہی مرنے کے وقت انسان کے جسم و روح کے ساتھ بڑا محشرناک، بڑا دردناک، بڑا خوفناک کے پھر صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، دوسرا مقام کیا ہے؟ دوسرا مقام جب تمہارے جماعتین تمہیں قبر میں چھوڑ کے آئیں گے، بڑا دہشتناک، بڑا خوفناک، بڑا دردناک، بڑا دردناک منظر نہیں، پڑھ جائیے۔ اگر 10 راتیں کو سو گیا تو میں اس کا مریض ہو جاؤں گا۔ خطرناک منظر ہے، بہت کتابوں میں لکھا پڑھیے۔ تیسرا مقام کیا ہے؟ تیسرا مقام روزے صبح قیامت ہے، جب اسرافیل سوٹ گھومے گا، اس کا چھوٹا سا ٹیلر
ٹیلی ویژن پہ آج سونامی کا طوفان دکھایا جا رہا ہے. دیکھا کتنی بڑی بلڈنگیں تھیں کہ سب سمندر کو کیا اور آ گئی. دیکھا کیا حالت تھی کہ چند سیکنڈ میں 2 لاکھ آدمی کا آتا پتا نہیں چلا. کتنی بلڈنگ ختم ہو گئی. تلاش کرو ان کو کہ زمین تڑپ رہی ہو, کانپ رہی ہو, زلزلے کی کیفیت ہو. تلاش کرو وہ کون ہے جو زمین پر ہاتھ رکھنے کام ہو جائے. نام دو سرکار, بتاؤ کون ہستیاں ہیں جن کا تم نام لیتے ہو؟ کیا وہ ہے کہ جن کا ذکر میں کر رہا ہوں وہ ہے؟ مدینے میں بات ضرور, مدینے کی در و دیوار کسی کی گستاخی کرنے سے ہلنے لگی تھی. پتا ہے جن کو بڑا مانتے ہو, بتاؤ اس زلزلے کی کیفیت میں ابو سلام کے علاوہ کسی نے روکا؟ پتا چلا گستاخیوں سے آل رسول کے احترام میں کام کرنے سے اللہ زلزلے بھیجتا ہے, اور یہ اللہ کی طرح اتنے رحیم و کریم ہے کہ پھر بھی بچا لیتے ہیں. جو بچا لیتے ہیں ان کی مدد مانگنا ثواب ہے. اس لیے یا علی مدد کہنا ثواب بھی ہے, عبادت بھی ہے. دیکھا کیا کہتی ہے بڑی سونامی کے طوفان نے کیا کر دیا؟ بڑا دہشتناک, بڑا خوفناک, قیامت کا روز. تفصیل میں وقت نہیں ہے, وقت کم ہے. اور میری بات, بہت بڑے پنجاب کے عالم جنہوں نے یورپ امریکہ میں اپنے علم کی بات دکھا دی ہے, حضرت مولانا اکبر ساقی مقصد اللہ علیہ, آپ سنیں گے آپ سے خوش ہو جائے گا. کیا علمی طوفان اور ایک علم کا دریا ہے جو بہاتے ہیں. میرے بعد آئیں گے, سنیے گا کیا کہیں. اور میں سلام کرتا ہوں امی بچی کو جو ڈھونڈ کر پنجاب سے ایسے عالم جاتا ہے جو امن کے ساتھ ساتھ بتاتے ہیں کہ سر اہل بیت کے علاوہ کوئی ڈر نہیں ہے. اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ چوتھا مقام, بڑا دہشتناک, بڑا وحشتناک, بڑا دردناک, بڑا خوفناک منظر. یا رسول اللہ چوتھا مقام کیا ہے؟ کہ چوتھا مقام روز محشر, 50,000 کا سال کا دن, سوانے میں کا سورج, پینے کو پانی نہیں ہے. بڑا دہشتناک, بڑا دہشتناک, بڑا خوفناک, بڑا دردناک منظر. تو 5واں مقام کیا ہے؟ سوال و جواب کی منزل پوچھا جائے گا. اللہ کے پاس اتنے بڑے کمپیوٹر ہیں کہ جو دلوں کا حال نوٹ کرتے ہیں. اس مجلس میں کون کس نیت سے آیا ہے, کون سننے کے لیے آیا ہے, کون یہ دیکھنے کے لیے آیا ہے کہ ہے تو اہل سنت, بات کیا کرتا ہے. کچھ کی عبادتیں ہو رہی ہیں, کچھ کے بیان نامے اور کارے ہو رہے ہیں. بہت ایسے ہیں جو آئے ہیں یہ سننی, یہ کیسا سننی ہے, یہ کیا ہے, اس کو کیا ہو گیا, یہ کن کا نام لے رہا ہے, یہ کن کی باتیں کر رہے ہیں. ہائے, 4 دوسرے مجھے یاد آ گئے. اور ساتھ کردگار کا مظہر جنہیں کہیں, وہ پاس میں کھڑے ہیں مگر دوریاں بھی ہیں. اور ساتھ کردگار کون؟ اس کردگار کو تو کسی نے دیکھا نہیں. اور ساتھ کردگار کا مظہر جنہیں کہیں, وہ پاس میں کھڑے ہیں مگر دوریاں بھی ہیں. وہ جو مظہر اللہ ہے جہاں موجود ہے, سب ڈیفینس کر رہی ہے وہ ہے. اور ساتھ کردگار کے مظہر جو ہے وہ یہاں بیٹھے ہیں سب کے ساتھ.
اور اگر مجھے کوئی کہے کہ یار یہ سب گپ مار رہے ہو، وہ کہاں مدینہ کہاں آ گئی یہاں، تو میں نے کہوں گا ہے تو تمہاری عقل پر کہ شیطان مزدور کو تنہائی میں یاد کرو وہ تو آ جائے. شکر رحمان کے نمائندوں کو یاد کرے تو نہیں آتے ہوں گے. سب ہیں، سب موجود ہیں یہاں، سب دیکھ رہے ہیں اور ان کے ساتھ کروڑوں فرشتے بھی آئے ہوئے ہیں. سب کو دیکھ رہے ہیں کون کس نیت سے سن رہا، کون کس نیت سے کام کر رہا، سب دیکھ رہے ہیں. اور صافے کے نگار کا مظہر جنہیں کہیں وہ پاس میں کھڑے ہیں مگر دوریاں بھی ہیں. ہرگز نہ سن سکیں گے خلاف ابو تراب. وہ چوتھا دوسرا بڑا جاندار ہے. اور صافے کے نگار کا مظہر جنہیں کہیں وہ پاس میں کھڑے ہیں مگر دوریاں بھی ہیں. ہرگز نہ سن سکیں گے خلاف غم حسین جس میں ہمارے خون کی مجبوریاں بھی ہیں. ہم بھی ہیں مجبور وہ بھی ہے. کیا کریں ہم، کہاں چلے جائیں، کوئی رستہ نہیں ہے. سب کو سلام، سب عقیدت کے قابل. لیکن سوال یہ ہے کہ مجھے تو وہ شخصیات چاہیے جو میری مشکل میں میری مشکل کشائی کریں، جو مشکل مجھے چھوڑ کے اولمپک کے کھلاڑی بن جائیں. میں ان کو چاہتا ہوں جو کبھی کفر کی چوکٹ سے نہ بیدار ہوئے، چھوڑ کر احد میں احمد کو جو فرار ہوئے. کیا کہہ رہے بٹی صاحب، آپ کی نیت اچھی ہے، کیا نورانی مجلس ہے. اور میں جو دیکھ رہا ہوں اس وقت کون کون یہاں آیا ہے، اس لیے کہ یہ قدم دائیں ایسی ہے کہ سب ولیوں کو آ کر یہ خدمت کرنا ہے. اس لیے کہ دنیت الطالبین میں حضور غوث پاک فرماتے ہیں، ان کا ایک بیٹا بھی یہاں دیکھا ہے کہ کائنات کے ولیوں کی گردن پر میرا پاؤں ہے لیکن میری گردن پر علی کا پاؤں ہے. تو بھائی یہ قدم ایسا سب کی گردنوں پر ہے. جب تک یہ پاؤں کی خاص کسی کی گردن پر نہ آئے تو ولی نہیں ہو سکتا. جب یہ اتنا بڑا ولی ہے تو کلمے میں اس ولی کا نام لیتے ہوئے کیوں موت آتی ہے؟ علی کا نام دل سے نکالنا چاہیے، ماں کا شکریہ ادا کرنا. یار میری 60 سال کی عمر ہے، تم جوان ہو، تمہاری آواز میری آواز سے بڑھنی چاہیے. اور راجا صاحب میرے گواہ ہیں، 3 دن میں اجمیری کے پاس بھی رہا ہوں. صحیح میری علی کر کے آنے کی خوشی میں ایک نعرہ ایک ہندو کا بھی سن لو. سارے مرتضی ہوں، پنجتن سے پیار کرتا ہوں، خدا جس پہ نہ آئے. سارے مرتضی ہوں، پنجتن سے پیار کرتا ہوں، خدا جس پہ نہ آئے اس چمن سے پیار آتا ہوں. عقیدہ مطلب انسانت میں کب ضروری ہے. ہندو تو ہوں لیکن
کہنا یہ ہے کہ اہل سنت ہے اور کیا بول رہا ہے. جس بات پر فتوا لگتا ہے اس پر ننگے تقریر کرنے لگا تو اس وقت ایک سے تو بچ جاؤں. تو میرے بھائی بات یہ ہے کہ علی کا نام ایسا نام ہے کہ جو لینا واجب ہے. اس وقت تک کوئی شخص حضور نے فرمایا اس شخص تک کوئی شخص جنت میں نہیں جا سکتا جب تک اس کے ہاتھ میں علی کے ہاتھ کا لکھا ہوا فرمانا نہیں. میرے بھائی دیکھیے یہ تو حضور علیہ السلام نے جاتے جاتے امت کو بتا بھی دیا تھا. اور اتنا بڑا کائنات کا نبی تو اللہ نے کہا ٹھہر جاؤ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، ٹھہر جاؤ. اگر یہ نہ کچھ کیا تو رسالت کا کوئی کام ہی نہیں کیا. اگر یہ نہیں کیا تو رسالت کا کوئی رسالت کا کام ہی نہیں کیا. تو میری سزا ہے کہ میں تھوڑا سا یہاں بیٹھا ہوں، جو موضوع کسی کا دل چاہے مجھے چڑ دیتے میں اسی پر بولوں گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے میرے لیے. اس لیے کہ اہل بیت ٹیلی ویژن کا اکثر آپ نے دیکھا ہوگا بات منشیات کی ہوتی ہے. میں اہل بیت سے بتاتا ہوں کہ جب تک ان سے محبت نہیں کرو گے منشیات جائیں گی نہیں. یہ اور معاشرے میں جو طلاقیں ہو رہی ہیں، جو جھگڑے میاں بیوی کے ہو رہے ہیں، جب اس پر کوئی مجھ سے گفتگو کرتا ہے تو میں نے کہا ہم نے پہلے اہل بیت چھوڑا تو طلاقیں نہیں ہوں گی تو کیا ہوگا؟ موضوعات پر گفتگو ہوتی ہے کہ باپ کا ادب نہیں کیا. لوگ معاشرے میں باپ کا ادب نہیں کیا جاتا. میں نے کہا بھائی جب تک علی جیسے کو نہیں پڑھو گے کیسے پتہ چلے گا کہ رسول کا ادب کیا ہے؟ جب تک آپ حسن اور حسین علیہ السلام کو نہیں پڑھیں گے آپ کو کیا پتا کہ تابع دار بچے ماں کے کیسے پیدا ہوتے ہیں. لوگ اس معاشرے میں بہنوں کا ادب نہیں کرتے. میں نے کہا آپ اونچی باتیں کیوں پڑھتے ہیں جو بہنوں کو مارتے ہیں قرآن پڑھتے ہوئے؟ آپ ان کی باتیں پڑھیں جنہوں نے بہنوں کی عزت کربلا میں بتائی ہے. جب تک آپ ان کو نہیں پڑھیں گے معاشرہ درست نہیں ہوگا. معاشرہ اگر درست کرنا ہے تو پھر ان کو پڑھو. یہ 5 اور 12 اور جنت 14 میل پر ہے. دور نہیں ہے، 14 میل کا رستہ ہے. آؤ پہلے علی کو مانے پھر سجدہ کرے عصمت مہدی کو. جب تک علی کی ولایت کا اقرار نہیں کیا جاتا اس وقت تک کچھ نہیں ہے. ولایت علی کا اقرار جب تک نہ ہو جنت کی بو بھی نہیں پا سکتا. اس میں شیعہ سنی کی قید نہیں ہے. یہ شیعہ سنی کی باتیں جہلوں کی باتیں ہیں. یہ شیعہ ہے، یہ سنی ہے، یہ دیوبندی ہے، یہ بریلوی ہے، سب مولوی کے کھانے پینے کی باتیں ہیں. کچھ نہیں ہے یہ باتیں، کچھ بھی نہیں. کیا حضور کے زمانے میں کوئی سنی تھا، کوئی بریلوی تھا، کوئی چکرالوی تھا، کوئی اہل حدیث یا وہابی تھا؟ کوئی بھی نہیں تھا. اس وقت سارے شیعہ ہوتے. ان کے شیعہ، یہ ان کے شیعہ، یہ ان کے شیعہ، یہ علی کے شیعہ اور یہ بدماش کے شیعہ.
शिया ही होते थे। अच्छा क्योंकि तारीख नहीं पड़ी। अली पीर साहब क्या बताएंगे, शियो नहीं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को कत्ल किया है, सरदार ये है कि गली में पीट रहे हैं, इल्जाम है। बहुत लोगों ने, बड़े बड़े अक्लमंदों ने लिख दिया, ये बता है कि अक्लमंद थे लेकिन जाहिल थे। शियो नहीं मारा, शिये पीट रहे, सजा मिल रही, हम की जाए। नहीं भाई, तरीक का मुताजा करो। सारे ऐसे करबला में शिया ही थे। जो 9 लाख दहशतगर्द यजीद की तरफ थे वो भी शिया थे, और ये इधर हुसैन की तरफ भागते थे ये भी शिया थे। लेकिन फर्क देखना चाहिए, यजीदी शिया और है, हुसैनी शिया शिया ही थे। तो जो परेशान है ये सुन्नी कैसा है भाई, हुसैनी सुन्नी और है, यजीदी सुन्नी और। अपना अपना तसव्वुर है, अपना अपना ख्याल है, अपना अपना पढ़ने का तरीका है, लेकिन नफरतें नहीं। अली की विलायत जरूरी है। उस वक्त तक किसी मजार वाले के मजार पर चिराग नहीं जल सकता जब तक अली वलीउल्लाह का इकरारी न हो। ठहर जाओ, जो आगे बढ़े उनको पीछे लाओ, जो पीछे उनको आगे लाइए। और अगर ये ऐलान न किया तो हम तुम्हारी नबूवतें छीन लेंगे, तुम्हारी इबादतें छीन लेंगे। ऑर्डर है, और अल्लाह के पोर्टफोलियो से, अल्लाह रसूल के पोर्टफोलियो से मुखातिब कर रहा। या रसूल बंदे, ये कहो काम मुश्किल था, लेकिन रसूल ने मुश्किल कुशा का बड़ा भाई होने के नाते मुश्किल तरीन काम कायनात कर दिया। खैरे इनकार किया था कई बार कि परवरदिगार इस ऑर्डर को रोक दे, लेकिन नहीं, ये करना है, ये जरूरी है। अगर ये न किया तो कुछ न किया। और वल्लाहु यासिमुका का मिनन्ना, ये क्या है? वल्लाहु यासिमुका का मिनन्ना, कि अल्लाह तुझे हर खतरे से बचाएगा। वोट लगा दी, खतरा 1.5 लाख मुसलमान और फिर भी खतरा। फिर भी खतरा, 1.5 लाख मुसलमान और सबके 3-3 स्टार लगे हुए हैं। 3-3 स्टार सबके लगे हुए हैं। पहला स्टार सब हाजी, दूसरा स्टार सब मुसलमान, तीसरा स्टार सब सहाबी। ये खतरा, ये खतरा कैसे है? ये तो करबला ने बताया कि खतरा क्या है। फिर भी खतरा, लेकिन हुक्म दे दिया अल्लाह ने और बता दिया कि जो कायनात में सबसे बड़ा है, हमने उसको बता दिया कि अगर ये ना सुनाया तो कुछ नहीं सुनाया। तो ये कायनात के सब छोटे छोटों के लिए, मेरे समेत सुन्नी हो, बरेलवी हो, देवबंदी हो, चकरादरी कोई भी हो, उसके लिए भी ये है कि अगर ये न सुना तो कुछ न सुना। और सारे कायनात के मौलवी भी सुन ले, सुन्नी हो, शिया हो, देवबंदी हो, बरेलवी हो, अगर ये न पढ़ा तो कुछ न पढ़ा। ये समझी ये क्या है? विलायत जब तक इसकी समझ नहीं आएगी, दीन की समझ नहीं आएगी। इसको समझना जरूरी है, इसको पहचानना जरूरी है, इसकी पहचान जरूरी है। और जिन जिन लोगों ने पहचान की उनके मजारों पे चराग जलता है। ये कहने का बात है कि बताने वालों ने तकैया किया कि सरकार खाक
خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ تعالی شاہ اختر حسین بادشاہ اختر حسین کیا کہہ گئے؟ اور راجستھان ان کی مزار پر جائیے، یہ لکھا، یہ کہا ہے کہ جو یہ ترانہ گاتا آئے گا تو اس کا سلام دوں گا ورنہ نہیں دیں گا۔ چشتی ہے ساری ان چشتی کا بابا چشتی بابا چشتی بابا چشتی، یہ بتائے نہیں کہ ساتھ میں شہنشاہ امام موسی کاظم کی اولاد ہے۔ اس لیے کہ کربلا کے بعد سادات کے خلاف دشمنی بہت زیادہ تھی، جدھر سید کو دیکھو مار دو، جدھر علی کا نعرہ لگانے والا دیکھو مار دو، لیکن کیا 1400 سال سے ان کو قتل کرنے کے بعد بھی یہ کم ہوئے ہیں یا ڈر گئے ہیں؟ نہ یہ کم ہوئے نہ ڈرے، یہ تو چھپ کے بات ہی نہیں کرتے، مار لو 50,000 بم مارو ان پر، کراچی میں قتل کر دو، سیالکوٹ میں قتل کر دو، جہاں مرضی کر دو، یہ مر جائیں گے لیکن ڈرے علی نہیں چھوڑے۔ ڈرے علی چھوڑنے والے نہیں ہیں، یہ یہی رہیں گے، اس لیے کہ ان کی نسلوں میں کوئی بھاگنے والا پیدا نہیں ہے۔ جو کبھی کفر کی چوکھٹ سے نہ بیزار ہوئے، یہی تھا، میں بھولا تو نہیں، پہلے بھولا ہوا تھا اب نہیں بھولا۔ جو کبھی کفر کی چوکھٹ سے نہ بیزار ہوئے، چھوڑ کر احد میں احمد کو جو فرنار ہوئے، ایک کتے کے مقابل نہ گئے کھندق میں، کس طرح پسند احمد کے وہ حقدار ہوئے۔ لیکن یاد رکھو پاکستان کے وفادار یہ لوگ ہیں، پاکستان کو بچانے والے یہ لوگ ہیں۔ قائد اعظم انہی کے قبیلے کا ہے، لیاقت علی خان انہی کے قبیلے کے تھے، راجہ محمود آباد انہی کے قبیلے کا تھا، اور آج بھی سید اس ملک کو بچا رہا ہے۔ سید عطا کرنے والے ہیں، یہ کبھی کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتے، تم ہمیشہ ان پر حملے کرتے رہتے ہو، کبھی زہر دے کر کبھی بم باندھ کر، کرتے رہو، لیکن یہ اپنا کام کرتے رہیں گے۔ اور کام کیا ہے؟ وہ کبھی کفر کی چوکٹ سے نہ بیزار ہوئے، چھوڑ کر احد میں احمد کو جو فرار ہوئے، ایک کتے کے مقابل نہ گئے کھندق میں، اس طرح مسند احمد کے وہ حقدار ہوئے۔ میرے بھائی تو یہ زندگی ختم ہونے والی ہے۔ پوچھا صحابہ نے، یا رسول اللہ 5ویں منزل کا بڑا دہشتناک، بڑا دہشتناک، بڑا خوفناک منظر، 5ویں منزل کا سوال و جواب کی منزل۔ یہ تو 30 صاحب اجرا شاہ مقیم کے پیر بڑے نیک بنتے تھے، دیکھ رہے ہوئے سب، بڑی شرم والی بات ہوگی سب کے سامنے جب نامہ ایمان کھولے گا۔ المنیر نیازی نے اسی بات سے کہا تھا، کسی کو اپنے عمل کا حساب کیا دیتے، سوال سارے غلط سے جواب کیا، پلے کچھ نہیں ہے، کچھ بھی پلے نہیں ہے، کچھ کام ہی نہیں ہے۔ نمازیں 3 رکعت نماز مغرب پڑھنا واسطے اللہ تعالیٰ نے میرا کعبہ شریف کی بندی خدا کیا، اللہ اکبر۔ اچھا کیا کرنا ہے مغرب کے بعد؟ کہاں جانا ہے، کس کو ملنا ہے، ٹائم کس کو دیا ہے، کیا ہوگا کیا نہیں، شیطانی خیال نماز میں مغرب کی یہ موسم نماز نہیں تھی، 3 رکعت نماز مغرب پڑھنے واسطے اللہ تعالیٰ نے میرا کعبہ شریف بندی خدا، اللہ اکبر۔ روٹی آئیے کہ نہیں کھاتے؟
راجا صاحب کے گھر سے روٹی کہا تھا انہوں نے آئی نماز میں خیال نہیں، اسی لیے تو سجدہ صاحب بہت زیادہ نکالنا پڑتا ہے. خیال اللہ کہتا ہے ایسی نمازیں تمہارے منہ پر مار دیں، ترازو پر نہیں رکھوں گا جن کا خیر کا خیال آ جائے. تو تلاش کرو لقد لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میرے رسول کی سیرت کو اپنے لیے نمونہ عمل بناؤ. یا رسول اللہ نماز میں کس کا خیال آئے تو کہے گا عقل کے اندو تم نے دیکھا نہیں ہے کہ رسول کی افضل ترین نماز ہے، میری کچھ پر حسین آ گیا ہے، نبوت کا خیال حسین میں. میری زندگی کا حاصل ہے، یہ اعتبار میری زندگی کا حاصل ہے کہ عبادتوں کے سفر کی منزل حسین ہے. نماز اور سجدے میں بھی تصور حسین کا رکھو، یا یہ بتاؤ کہ نبی کی نماز باطل ہے. جملے کے میرے بھائی خدا نے چاہا کہ اتنا بلند ہو شبیر، خدا نے چاہا کہ اتنا بلند ہو شبیر جن کی منزل عقل کو کوئی پا نہ سکے. وہ اٹھائے سر کوئی حسین کی آگے کہتے رسول پاک کو سجدے سے سر اٹھا نہ چھٹا مقام صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ چھٹا مقام کیا؟ بڑا دہشتناک، بڑا وحشتناک، بڑا خوفناک، بڑا دردناک منظر. یا رسول اللہ کیا ہے؟ حضور فرما رہے ہوں اور زبان اثر سے نکل رہا ہو، سامنے بیٹھوں کا کیا حال ہوگا؟ کہا چھٹا مقام میزان کی منزل ہے. ترازو نیکیاں ادھر بدیاں ادھر. دیکھنا بڑے بڑوں کا حال یہ ہوگا کہ نیکیوں کا پلڑا آسمان کی طرف ہوگا اور بدیوں کا پلڑا چاہے گا زمین میں دھس جاؤ. ساتویں منزل بس میری تکلیف بھی ختم. ساتویں منزل کیا سنو؟ ساتویں منزل بڑی دہشتناک، بڑی وحشتناک، بڑی دردناک، بڑی خوفناک منزل. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ وہ ساتویں منزل کیا ہے؟ پرسلات کی منزل، بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز، نیچے ہے دوزخ. بڑی مشکل. بکری آ رہی ہے نا کراچی میں، 2 لاکھ کے بکرے خریدے جائیں گے. راجا صاحب ہم نے 2 لاکھ کا بکرا لیا ہے، کیوں؟ ساری فیملی کو بٹھا کر پرسلات سے نکل جائے گا. کوئی بکرا وکرا نہیں بچائے گا. بھائی میں اپنے لفظوں کا ذمہ دار ہوں، آپ کی سوچ کا ذمہ دار میں نہیں ہوں. کوئی نہیں. اور جو بھائی چائنا کے 10 پیسے کے پٹاخے سے ڈر جائے وہ پوچھ لے کر جائے گا. کوئی نہیں. جائیے دعوت فکر ہے سارے عالم اسلام کو ایک سنی ذمہ داری سے یہ کہتا ہے ہر کتاب میں پڑھ لو کہ پرسلات کے دوسرے کنارے پر کون بیٹھا ہوگا؟ کوئی نہیں ہے. سب کتابوں نے یہی کہا کہ سامنے علی بیٹھے. بڑے بڑے علماء تشریف فرما. ادھر 8ویں شہنشاہ امام رضا علیہ السلام ابو خلد کے ساتھ امام برحق
یہ پرسرات کی منزل کیا ہے؟ یہ علی کا جنت اور دوزخ سے تعلق کیا ہے؟ توہین کرنا چاہتا تھا. امام جلال میں آئے اور کھڑے ہو گئے اور کہا کیا پکتا ہے؟ کہ تم نے حضور علیہ السلام کی حدیث نہیں پڑھی مختلف وسیلوں سے؟ یا علی انت کفیل الجنہ والنار، یا علی آپ جنت اور دوزخ کے تقسیم کرنے والے ہیں. جلالت امامت دیکھ کر پوچھ گیا، خاموش ہو گیا، بیٹھ گیا. لیکن امام جلال میں مڑے، تیزی سے قدم اٹھاتے ہوئے اپنے حجرے کی طرف پہنچے. ابو سلف پیچھے پیچھے کچھ کہنا چاہتے تھے، تشریف فرما ہوئے اور کہا ابو سلف نے ہاتھ باندھ کر یا امام آپ کچھ اور بھی کہنا چاہتے تھے لیکن آپ رک گئے. سرکار ہمیں بتا دیجئے. کہاں جس کو جتنی معرفت تھی اتنا ہم نے بتا دیا، تیری معرفت زیادہ ہے. ہوگا یہ کہ علی جنت اور دوزخ کے بیچ کھڑے ہوں گے. دائیں طرف جنت کا دروازہ ہوگا، بائیں طرف دوزخ کا دروازہ ہوگا. سب لوگ آتے جائیں گے، علی دیکھ دیکھ کر چہرے پہچانتے جائیں گے. آ جاؤ تم ادھر، آ جاؤ تم ادھر، آ جاؤ تم ادھر. راجہ نصیر ادھر، تم ادھر. ہیمن داس تم ادھر، تم ادھر. تو یہ بھائی اب ہیمن داس نے فرمائش کا بھی بات بہت لمبی ہو جائے گی اور بھی علماء نہیں پھر انشاءاللہ موضوع بہت تفصیل سے ہے. مارک ٹیلی کا واقعہ ہے اور بڑے بڑے انگریز سمجھ گئے، بڑے بڑے لوگ سمجھ گئے. نہیں سمجھا تو جاہل مسلمان نہیں سمجھا اور اپنے فائدے کی بات بھی نہیں سمجھا. نہیں ہمیں اپنا مفاد بھی عزیز نہیں ہے. 9/11 کے بعد سارے مولویوں نے کہا یہ جنرل پرویز مشرف نے کیا کیا، گھٹنے ٹیک دیے. اگر جنرل پر میں سیاسی آدمی نہیں ہوں، اگر جنرل پرویز مشرف اگر عقل کا کام نہ کرتے تو آج افغانستان جیسا ہمارا حال بھی ہوتا. مولوی کو عقل نہیں ہے، مولوی وہ ہوتا ہے جو عقل سے پیدل ہو. عقل نہیں ہوتی اسے، یعنی اپنا مفاد بھی عزیز نہیں ہے. تمہارے پاس ہے کیا؟ ادھر سے ٹاؤن ہاتھ میزائل آئے تمہارے پاس، اس کا توڑ کیا ہے؟ دیسی پمپ کے توڑ میں تم نے کچھ بنایا ہے؟ کوئی ایسا مدرسے کا اسٹوڈنٹ تم نے تیار کیا ہے جو دیسی پمپ کے مقابلے میں کچھ کرے؟ کیا تم نے جہاز کا توڑ بنایا ہے؟ جہاز کا توڑ گھوڑا تلوار نہیں ہے. کوئی گاڑی بنائی ہے، کوئی کمپیوٹر تم نے بنایا ہے، کوئی کیا کام کیا مسلمانوں نے؟ کہتے یہ سب کچھ تو قرآن میں ہے. بنایا کیا تم نے؟ جہاز جہاز جہاز. بھائی کو بھائی قتل کرنے کا نام جہاز ہے کیا؟ کوئی پنڈے پہ بم باندھ کر مر جانے کا نام جہاز ہے؟ تم اس میں ختم کر رہے ہو. یاد رکھو، جاؤ نہج البلاغہ کا تیسرا حصہ پڑھو. اگر 1400 سال پہلے مسلمان قرآن کی طرح نہج البلاغہ کو سینے سے لگاتا تو آج جہاز ہم نے بنایا ہوتا، آج بجلی گھر ہم نے بنائے ہوتے، آج یہ بم یہ ایٹم بم یہ سارے میزائل ہم بنا رہے ہوتے. سارا کام ہمیں آتا. سر علی کو چھوڑا سری کو رسوا ہو گیا. علم حاصل کرو. اس وقت تک علم نہیں آ سکتا جب تک چلے اہل بیت پر سجدہ نہیں کرو. اب تو میرا موضوع نہیں ہے، ورنہ دنیا میں سامنے رہا ہے کہ جب تک 12 کو نہیں پہچانو گے، ان 12 اماموں کو نہیں پڑھو گے، اس وقت تک علم نہیں آ سکتا. پہلے ان کو حاصل کرو. لیکن تمہاری بدقسمتی تم نے ان کو دور کیا، تم کو جاہل بنا دیا. حضور بتا کے گئے تھے کہ باب مدینہ العلم علی ہے، تم نے ان کے ماننے والوں کو کافر کہہ دیا. علم کیسے آئے؟ علم تو علی کے دروازے کے علاوہ کہیں ہے نہیں.
اور کبھی ہو بھی نہیں سکتا. اس لیے یہی وہ واحد ہستی ہیں. بڑے بڑے لوگوں نے اپنے وقت کے ایون جینیس لوگوں نے اس بات کو کم کرنے کی کوشش کی کہ علی کو نہ پڑھا جائے, علی کے والوں کے قریب نہ جایا جائے, علم نہ پڑھا جائے, جاہل رکھا. یہاں تک کہ سازشیں ہوئی کہ ایسا کوئی سوال بنائیے علی جس سوال کا جواب ہم کرتے ہیں علی فوراً دے دیتے ہیں. تو ہم کو ایسا سوال بنائے کہ جس سوال سے علی کو اس کا جواب ہی نہ آئے تو ہم قیامت کا کہہ دیں علی کو تو اس کا جواب آتا ہی نہیں تھا. یعنی 100 من دودھ میں ایک قطرہ پیشاب کا ڈال دیں, یہ کیا جواب تو نہیں آیا نا. تو شام میں بیٹھے انہوں نے ایک سوال بنایا اور سوال یہ بنایا کہ قیامت تک سوال کرتے رہیں گے, اس کا جواب یوں بھی ہوگا, یوں بھی ہوگا, یوں بھی ہوگا, یوں بھی ہوگا. لیکن علی علی ہے. ہمارے گھر میں 2 جنسوں کے ملنے سے ایک چیز بنی ہے, ایک بکری اور ایک کتے سے مل کے ایک جنس بن گئی. یار ہم اس کو کتا کہیں یا بکری کہیں. تو مولا کائنات نے بتایا کہ تمہارے گھر میں پیدا ہوئی ہے جو تم چاہو نام رکھو. تم نے نام جو رکھے ہیں ابو ہریرہ تم نے ہی نام رکھا ہے. تمہیں پھر ہوگا نہیں علی فیصلہ لینا ہے. اب علی تو فیصلہ کرنے والے ہیں. اچھا کیا ہے, کوئی کتا اور بکری کے ملنے سے جنس پیدا ہوئی ہے, یا کہ ہم اسے کتا کہیں یا بکری کہیں. تو دیکھو جا کر اسے اس کے سامنے گھاس رکھو اور گوشت رکھو. اگر گھاس کھائے تو بکری ہے, گوشت کھائے تو کتا ہے. یعنی ہم نے کئی بار گھاس اور گوشت اس کے سامنے رکھا, کبھی وہ گھاس کھاتا ہے کبھی وہ گوشت کھاتا ہے. ایسا کرو یا اس کے سامنے پانی رکھو, اگر منہ ڈبو کر پیے تو بکری ہے, اگر زبان سے چاٹ کر الٹا چڑھائے تو کتا ہے. بریالی ہم نے کئی بار پانی رکھا, کبھی وہ منہ ڈبو کر پیتی ہے اور کبھی چپ چپ کر کے پانی چاٹ کر پیتا ہے. اچھا ایسا کرو, جاؤ اس کو بکریوں کے لیور میں چھوڑو, اگر بیچ میں سٹ ڈال کے چلے تو سمجھو بکری ہے, اگر دائیں بائیں آگے پیچھے بھاگے تو کہو کتا ہے. تو ہم نے کئی بار چھوڑا, کبھی سٹ ڈال کے بھاگتا ہے, کبھی دائیں بائیں جاتا ہے. اچھا جاؤ اس کو بیٹھتے ہوئے دیکھو, اگر اگلی ٹانگوں کے بل بیٹھے تو سمجھو بکری ہے, پچھلی ٹانگوں کے بل بیٹھے تو سمجھو کتا ہے. تو یعنی ہم نے کئی دفعہ اسے بیٹھتے اٹھتے دیکھا ہے, اس کا بیٹھنا اٹھنا شریفوں والا ہے ہی. لطیفہ میں بیٹھنے اٹھنے والے شریف نہیں ہیں. جب بھول گئے تو آخری نہیں ساری پنجابی زبان ہے جب برا کام کرے تو آخری نہ دے. غدیر والا جب بھول گیا تو آخری نہیں. موٹی چلا ہے امامہ ہوتے جب ڈل گیا تو آخری نہیں. علی کی دشمنی سے ملا جب ڈل گیا تو آخری نہیں. علی کا دشمن جب کتا ہوتا ہے جب ڈل گیا تو ریاض شیخ صاحب شاعر آل رسول ہیں اور پنجابی اردو ہر طرح کے شاعر کہتے ہیں, اور یقیناً میں جو 1 گھنٹے میں کہوں گا یہ چند مصروں میں سنا دیں گے. یہی تو علی کے در کا کمال ہے, علم سے محبت ہے. اچھا جب مولا کائنات نے دیکھا یہ تو سوالوں کی قطار بنا رہا ہے تو علی نے سوچا کہ اس کو حل بتائیں. علی جب بھی مسکرا دیں سمجھیں مسائل کا حل ہوا. مسکرائے, کبھی کبھی ہم پڑھتے ہیں کہ علی کہاں کہاں کب کب مسکرائے. جمل میں کہاں مسکرائے, صفین میں کہاں مسکرائے, مہربان میں کہاں مسکرائے, علی 86 جنگوں میں کہاں مسکرائے. جہاں مسکرائے کوئی فیصلہ ہو گیا. یعنی کائنات کے بڑے سے بڑا فیصلہ جو ہے علی کی مسکراہٹ کا نام. اس پر ہم کبھی پڑھیں گے انشاءاللہ. اللہ زندگی رکھے آپ کی بھی ہماری بھی, تو کبھی ہم پڑھیں گے کہ حضور کی مسکراہٹ کیسی ہے اور شہزادی کونین کی مسکراہٹ کیسی ہے. اور
حاجی کونین کی مسکراہٹ نام ہے جناب مہدی علیہ السلام. کبھی کبھی ہم اس موضوع کو مسکراہٹوں پر چھیڑتے ہیں تاکہ عقل مندوں کو پتا چلے کہ مسکراہٹ اگر لینی ہے تو اس در پہ لگے رہو. جب علی مسکرائے تو اس نے پھر مولا کائنات نے کہا جب یہ تو ہٹتا ہی نہیں سوال کرتا ہی جاتا ہے اور یہ میرا وقت ضائع کر رہا ہے, تو مولا کائنات نے فرمایا جاؤ اس کو ذبح کر دو. اگر انکڑیاں نکلے تو کتا ہے, اگر اجڑی نکلے تو بکری ہے. اب نہیں کہہ سکتا یا علی پہلے ذبح کیا تو انکڑیاں نکلی, دوبارہ ذبح کیا تو فیصلہ کر دیا. بڑے دہشتناک, بڑے دہشتناک, بڑے دہشتناک, بڑے خوفناک. افسوس ایک ہی حدیث کی شرح ہو سکی, جو کہنا چاہتا تھا سب رہ گیا اور وقت بھی کامل ہوا. کوئی کچھ کہہ ہی نہیں سکتا. یہ علم کا دربار ہی ایسا ہے کہ جتنا چاہے آدمی گوتا زن ہو ان کے علوم کو سمجھ نہیں سکتا. لیکن اگر معرفت ہو جائے تو ایک کو الگ سے درکار علم و بس کریں ہو جائے. الگ نہیں سمجھ آ سکتا جب تک علی کو نہ سمجھو. اللہ ملتا ہے جب تک علی کو پہچانو گے تب رسالت کی معرفت ہوگی, تب رسالت کی معرفت ہوگی, تب چلے گا کہ ان دونوں کا خدا کتنا بلند ہے. اللہ میاں کو آپ اپنے ابا سے تھوڑا سا بڑا نہ سمجھیں, پہلے علی کی معرفت حاصل کریں کہ یہ کیسا رسول کی زبان چوس کر پلنے والا کیسا ہے. اگر یہ اتنا بڑا ہے تو اس کا آقا نبی کتنا بڑا ہے, اگر وہ اتنا بڑا ہے تو ان دونوں کا خالق کتنا بڑا ہے. علی کی جتنی چاہے تعریف کریں بات خالق تک جاتی ہے. 7 مقامات حدیث میں نے سنا دی, پھر سنیے 7 مقام تک حدیث کا آخری مہینہ کافی دس بول دوں. 7 مقامات بڑے دہشتناک, بڑے خوفناک, بڑے دردناک, بڑے کربناک. پہلا مقام موت, دوسرا مقام قبر, تیسرا مقام روز قیامت, چوتھا مقام محشر, 5واں سوال و جواب کی منزل, 5واں چھٹا میزان, 7واں پرسنات. سب نے لکھا کہ علی بیٹھے ہوں گے. اب آئیے فیصلہ تم بات کر دیجیے. سارے صحابہ کی یا رسول اللہ آپ رحمت للعالمین ہیں, کوئی افسر بتا دیجیے بچیں گے کیسے, کیسے بچیں گے؟ یا سنا راستہ. ہاں حضور نے کوئی بات چھپائی نہیں ہے, دنیا آج تک حضور کی باتیں چھپا رہی ہے, لیکن حضور نے کوئی بات چھپا کر نہیں کی, واضح واضح راستے بتائے ہیں. کیا سنو میرے صحابہ سنو, جو بھی انسان مشکل ترین مقامات سے بچنا چاہتا ہے اس کا راستہ ایک ہے, تم میں سے اور تمہاری آنے والی قیامت تک کی نسل میں سے جو میری آل سے محبت کرے گا, میری اولاد سے محبت کرے گا, اللہ انہیں 7 مقامات سے 22 بچا کر دے گا. صادق بٹی, مبارک بٹی, سوار صادق, چودھری شاہ, فضا حسین اور ان کا گھر کا فرد میں بھٹی پاگل نہیں ہے, یہ راجے پاگل نہیں ہے, یہ مرزے پاگل نہیں ہے, یہ گائی چودھری سردار بیوہ خان یہ پاگل نہیں ہے, یہ اتنے بڑے بڑے لوگ پاگل نہیں ہے کہ اپنا وقت گزارا کریں. ان کو بھی آتا ہے کہ وقت کہیں اور گزارا جائے. زمین پہ بیٹھے ہوئے ہیں بچے, ایسے دیکھ رہا ہوں انجینئر ہے, ڈاکٹر ہیں, اینتھروپولوجسٹ ہیں, کیوں بیٹھے ہیں؟ پاگل نہیں ہیں,
سمجھدار ہیں، جانتے ہیں کہ مرنا ہے، کوئی وارث نہیں سوائے علی المدعو۔ اگر یہ پاگل نہیں ہے تو کیا آپ نے گیلانی صاحب کو پاگل سمجھا ہے؟ جس نے 10,000 کتابیں پڑھ ڈالی ہے وہ پاگل ہے کہ مرنے کے بعد کا رستہ تلاش نہ کرے؟ کہاں جائے؟ یا رسول اللہ ہاتھ باندھ کر کرتا ہوں، آپ نے فرما دیا کہ جو میری اولاد سے محبت کرتا ہوگا 7 مقامات سے عزت بچا کر لے جاؤں گا۔ یا رسول اللہ آپ شاہبان کو جہاں ہیں، کیا آپ ان کو بھی بچائیں گے جنہوں نے آپ کی اولاد سے محبت کرنے کی بجائے کربلا میں ذبح کر دیا؟ ان کو بھی بچائیں گے؟ یا رسول اللہ جنہوں نے آپ کے بعد آپ کی اکیلی تنہا بیٹی کو ستایا، جو دنیا سے یہ کہتی ہوئی گئی کہ بابا آپ کے پاس آپ کی امت کے مجھ پر وہ ظلم کیے، اگر راتوں پر ہوتی راتیں دن ہو جاتے، دنوں پر ہوتے دن رات ہو جاتی۔ بابا یہ آپ کی امت نے بات کیا، رسول یہ حدیثیں اس لیے دے کر گئے تھے کہ ان کی اولاد کو پریشان کیا جائے۔ امام حسن علیہ السلام نے کسی کا کیا بگاڑا تھا؟ اس کو زہر دینے والے کون تھے؟ امت کیا کر رہی ہے کہ زہر دینے والوں کو سچا کہہ رہے ہو اور جن کو زہر بھی نہیں ان کا کہیں تذکرہ نہیں کر رہے؟ بتاؤ مولا کائنات کا قصور کیا تھا؟ ان کو مسجد میں سجدے کی حالت میں ذبح کر دیا گیا، ان کا قصور کیا تھا؟ عبد الرحمان ابن بلجد کو بچاتے ہو، علی کے حق کی بات نہیں کرتے؟ جس نے اس قاتل کو بھیجا تھا اس کا تذکرہ نہیں، قاتلوں کے پیروکاروں کی تعریفیں کرتے ہو، علی کے حق کی بات نہیں کرتے؟ کیا امام حسین علیہ السلام نے کسی کو کچھ بگاڑا تھا؟ جو سامنے آئے تھے سب صحابہ کے بیٹے تھے، 50 سال ہوئے تھے ابھی گئے ہوئے رسول کو کہ آپ ہمیں گولی مار دیجیے، ہمیں دفن کر دیجیے، ہمیں ذبح کر دیجیے، لیکن ہم حق کی بات کہنے سے نہیں رکیں گے۔ پتہ نہیں حسین کا قصور کیا تھا؟ حسین نے کسی کا بگاڑا کیا تھا؟ اور یاد رکھیے حسین کا جب قصور کوئی نہیں تھا تو حسین کو جو مظلوم نہیں کہتا، آج بھی حال میں ناصر ینصرنا کا نام آیا، آج بھی مظلوم کا نعرہ ہے، کس کو ادھر جانا ہے، کس کو ادھر آنا ہے، کس کو حسین کو سچا کہنا ہے، کس کو شہید کو سچا کہنا ہے، اسی کے درمیان تو جنت اور دوزخ کا رستہ ہے۔ بات شیعہ سنی کے تو میرے بھائی ہے نہیں، بات یہ ہے کہ حسین کی طرف کون ہے اور یزید کی طرف کون ہے؟ بتاؤ حسین کی بہنوں کا قصور کیا تھا؟ آج تمہاری بہن کا کوئی دوپٹہ چھین لے تو 30 قتل کر دیتے ہو۔ ابھی تصور کرو کہ کربلا میں رسول کی بیٹی ہے اور چند قدم پر بھائی ذبح ہو رہا ہے اور بہن کہہ رہی ہے اور شمر پہچان یہ وہ ساگاہ رسول ہے۔ کیا قصور کروں گا؟ کہتے کہ سننی یہاں کیوں آ گیا؟ اسلام نام ہے مظلوموں کی خبر گیری کرنے کا۔ اتنے ظالم ہو گئے ہیں ہم، کیا اتنا ہم اسلام کے خلاف ہو گئے ہیں کہ مظلوم کا ساتھ نہ دے؟ مجھے بتاؤ کہ جب حسین شہید ہو رہے تھے، بہن پکار رہی تھی، پھر ایسے میں
جب حسین کا سر قلم کر دیا گیا ابھی زیادہ وقت نہیں گزرا تھا، مسلمان جو 9 لاکھ تھے کوئی وفادار نہ نکلا، ایک وفادار نکلا تو جانور حسین کا وفادار جانور گھوڑا سوار جو حسین کی حفاظت میں طواف کر رہا ہے اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے منہ پر تماچا مار رہا ہے کہ کیسے غیرت مند ہو کہ میں چاہ رہا ہوں کہ رسول کے بیٹے پر تیر نہ پڑے، مجھ پر تیر پڑے۔ اور وہ جدید والے کہہ رہے تھے رسول کا گھوڑا ہے اس کو تیر نہ لگے، جانور کو تیر نہ لگے، اور جو رسول کا خون ہے اس کو سوا کر دیا جائے۔ نقل کی کتابوں میں نے جب یہ روایت پڑھی تو میں کئی روز سو نہ سکا۔ بربریت کی انتہا 11 محرم کو حسین آقا علیہ السلام کا سر اکبر تو 10 کی شام کو جدا تن سے ہوا، لیکن باقی سر کب جدا ہوئے؟ 11 محرم کو سارے شہدا کو ایک قطار میں لگایا گیا اور ہر ایک سر شمر نے کھولی میں کاٹا۔ لکھنے والے لکھتے ہیں مقتل نگار کہ ایسے میں جس مقتول جس شہید کا سر کاٹا جاتا تھا اس کی مالکہ بی بی یا اس کی وارثہ بی بی آ کر منتیں ڈالتی تھی اس کا سر نہ کاٹا۔ اور وہ شوق نامہ کربلا میں عالم دین لکھتے ہیں کہ وہ قیامت کا منظر تھا جب علی اکبر کا سر کٹنے لگا تو ام لیلا نے اپنے آپ کو علی اکبر پر گرا دیا اور کہا میرا سر کاٹ لے، علی اکبر کا سر نہ کاٹ۔ تمہارے گھر میں 4 سال کی بچی ہے، کسی تنگ دل سے تنگ دل معاشرے میں میں نے یہ نہیں پڑھا کہ کسی 4 سال کی بچی یتیم پر ظلم کیا جائے۔ مجھے بتاؤ حسین کی 4 سال کی سکینہ کا قصور کیا تھا؟ وہ کائنات کے سخی کی پوتی تھی، وہ کائنات کے سخی ترین حسن کی بھتیجی تھی، کائنات کے سخیوں کے شہنشاہ حسین کی بیٹی تھی۔ ظالموں اگر سونے کی بالیاں مانگ لیتے تو وہ اتار کر دے دیتی، لیکن بتاؤ اس کی لڑے کیوں پھاڑ ڈالی، اس کے منہ پر تماچے کیوں مارے؟ سوچو ہماری فکر ہے یہ آنسو دعوت فکر دیتی ہے عالم اسلام کو۔ یہ رونے والے کون ہیں؟ 14 سال ہو گئے اس واقعے کو۔ یہ روتے کیوں ہیں؟ ایک سنی کیوں ہوتا ہے؟ درد دل پیدا کرو، تعصب کا چشمہ ہوتا، بچنا ہے سونامی جیسے طوفانوں سے۔ سمندر قریب ہے، سب کچھ یہاں ہو سکتا ہے، شاید اللہ تمہیں بچا ان آنسوؤں کے سب کے بچاؤ، اس دل کو بچاؤ، آپس میں پیار کرو۔ اللہ حسین آقا علیہ السلام مولاد پاک رسول کا صدقہ سب کی دلی مرادیں پوری مولا تو رحیم ہے، کریم ہے۔ اس قدم گاہ شریف کا صدقہ
مولا کائنات کے بابرکت قدم کے نقش کا صدقہ جو بیمار ہیں انہیں شفا چاہیے، جو پریشان حال میں ان کی پریشانیاں دور مولا راجا نصیر صاحب کو صحت کاملہ دلاتا، علامہ نسیم عباس رضوی کو صحت کاملہ دلاتا، مولا جن کو صحت کاملہ جو جن کے دل میں دعائیں اور خصوصی ایم بھٹی صاحب جس قریب سر محبت سے شہزادی کونین کے بچے کی فتح ہزار بچاتے ہیں، ان کا ان کی دلی مرادیں پوری فرما اور ترقی عطا فرما مولا ایماندار کے بچوں کی خیر ہو، پروردگار جو میرے ہندو بھائی آئے ہیں اللہ ان سب کو برکتیں عطا فرما اور ان کی جوتیوں کو اپنے سر کا تاج بنا دوں، ایسے انسان جو کسی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، حسین سے محبت کرتے ہیں، مولا مشکل کشا کا سب کو مشکل آتا مولا تو رحیم ہے، کریم ہے، میرے ملک میں امن عطا فرما، مسلمانوں